वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ शुरू यहाँ से करेंगे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी और सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका एंथोनी ब्लिंकन की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उससे पहले जो शायद ही किसी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने तो नहीं दिखाई और किसी ज़राए से आप तक पहुँची हो। जो मैं इसमें अहम बात बताऊं, ये तो आप सबको पता चल गया कि उन्होंने $10 मिलियन का और ऐलान किया और बताया कि 17 जहाज़ भेजे हेल्प के और $56 मिलियन पहले दिए, 10 मिलियन ये ऐड कर लें और 27 मिलियन उन्होंने और बताए कि जो कम्युनिटी और मेरे ख्याल में जो अमेरिका से खान साहब का चंदा है वो भी शामिल है उसमें, और जो बिज़नेस कम्युनिटी और दीगर ज़राए से गए, कोई अराउंड $93 मिलियन टोटल है और 17 जहाज़ हैं। और साथ में कि जी गाहे बगाए देखेंगे, मगर इससे आप टोटल समझिए अब 8-10 मिलियन और मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, वेरी इन द बिगिनिंग जब शहबाज शरीफ यहाँ थे तो मैंने कहा था कि जो उम्मीदें लेकर आ रहे हैं वो पूरी नहीं होंगी। और जो बिलावल की प्रेजेंटेशन बहुत क्लासिक है और वो लगते हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर ऐसे ही लोग हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं जो सोशो पोलिटिकल आस्पेक्ट में पूरी नॉलेज भी रखते हों, मॉडर्न सेकुलर भी हों, वेस्टर्न वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हों। उनकी उर्दू मैं नहीं समझता कि बहुत बुरी है कि खान साहब जिस तरह उनकी उर्दू का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि खान साहब को तो सिर्फ मजाक उड़ाना है और उनके लोगों को जो लंदन से लेके पाकिस्तान तक सूरत हाल है, मैं उस पर भी आऊँगा कि खान साहब की अपने वीडियो आ गए हैं कि वो ख़ातमुल नबीन से लेकर आपने देखा होगा कि वो कौन कौन से लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। तो बहरहाल बिलावल का एक जुमला बहुत सिग्निफिकेंट था कि फाइनली डिप्लोमेसी शुरू हो गई, जो खान साहब के दौर में रुक गई थी। उनका मफ़हूम ये था। मगर यहाँ जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोनी ब्लिंकन ने ट्विटर पे इस इवेंट की एक तस्वीर, 2-3 तस्वीरें हैं, मगर उसमें जो मेजर तस्वीर है जो ट्वीट की है, उसमें जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो बहुत मानी खेज है। उस तस्वीर में एक डॉक्टर तैयब राना है जो डायरेक्टर हैं अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन अपना के, और ये डॉक्टर तैयब राना जो हैं जिन्हें ट्रेजरर के लिए हरवा दिया गया था, ये पहले ओहदेदार हैं अमेरिकन पाकिस्तानी बॉर्न रेज यहाँ के ग्रेजुएट मेडिसिन में जो अपना में है, मगर इन्हें पहले हरवा दिया गया था। फिर उनके साथ हैं, एक नाम लिखा हुआ है मैंने, सुफियान यूसुफ, ये भी अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानी है। एक थी कुलसूम लाखानी जो मुझे नहीं पता, मगर इनके हस्बैंड वाइट हैं और स्टेट डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं और ये एक NGO चलाती हैं। तो और साथ में एक टर्की जोड़ा खड़ा हुआ है, वो भी बॉर्न अमेरिकन है। अच्छा, जो रिलेट करता होगा यकीन स्टेट डिपार्टमेंट से। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, प्रेस ब्रीफिंग से पहले एक पैनल डिस्कशन हुई पाकिस्तान के फ्लड एंड फूड सिक्योरिटी पर, जिसकी मद में $10 मिलियन और दिए गए। वहाँ जो गुफ्तगू थी उसका मेन मौजू ये था कि ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं यहाँ, मिलियन 1.5 मिलियन, वहाँ तो शायद मिलियन बताए गए, कि इसका 60% अबव जो है वो अमेरिकन पाकिस्तानी बच्चे हैं जो बॉर्न रेज यहाँ हैं, प्रोफेशनल हैं। और उसमें बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि उनसे इंगेजमेंट पर हमें बहुत खुशी होती है। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखें। यहाँ पर इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए पूरे अमेरिका से जो एक मखसूस टोला है जो एम्बेसी में बुलाया जाता है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइट पे और लोग हैं जो अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, अमेरिकन पॉलिटिक्स कांग्रेस और सेनेट में और पाकिस्तान में आनियाँ जानियाँ और तमगे लिए जाते हैं। तो उन्हें मैसेज दिया गया कि जो ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं मेरी तरह के लोग, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके दरमियान हाईली एजुकेटेड बच्चे मौजूद हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो वाइट हाउस में भी मौजूद हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और इकॉनमिस्ट भी हैं और बेतहाशा अटॉर्नीज भी हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में मेजर रोल अदा करते हैं, अटॉर्नी यहाँ के। तो हमें उनसे कोशिश करें आप लोग कि उन्हें सामने लाएं।
جن سے ہم بات کر کے ایزی محسوس کرتے ہیں، جو ہمارا حصہ ہیں، وہ ہمیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم ایونٹ تھا، اور ٹونی بلنکن نے، سیکریٹری اسٹیٹ نے بہت واضح میسیج دیا ہے امریکن پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ حضور بہت ہو گئی، اب آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ہم سے انٹریکٹ کرا رہے ہیں، اس میں آپ کا نقصان ہے. خیر معاملات تو یہاں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، میں اس کی طرف بھی آؤں گا، مگر یہاں پر میں آخر میں کہہ دوں کہ کمیونٹی کو بہت غور سے یہ معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے. میں وہ تصویر کوشش کرتا ہوں کہ نکال کے اگر لگا سکوں، میرے پاس تصویر موجود ہے، وہ ٹویٹ ہے، تصویر لگانی کیا ہے کہ آپ اینتھونی بلنکن کو سرچ کریں ٹویٹر پہ جا کے، تو وہ تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس میں ایک تصویر ان کی ہے کہ وہ ہال میں جو پریس بریفنگ اس کے دوران کی، ایک پینل کے ذریعے پینل کو پینلسٹ میں ڈاکٹر طیب رانا تھے، اور جو ماڈریٹ کیا، وہ جو نام میں نے آپ کو بتایا سفیان یوسف، انہوں نے ماڈریٹ کیا. یہ سب امریکن پاکستانی بچے ہیں جو اراؤنڈ 40 پلس بھی ہو گئے ہیں. تو کمیونٹی کو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں اس پہ. ہم آتے ہیں اگلے موضوع پہ. دیکھیں میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ مریم کہتی ہیں کہ وہ جی سی یونیورسٹی کیوں گیا عمران خان، اور وائس چانسلرس نے کیوں بلایا. خاتون پڑھی لکھی ہوتی تو کچھ بہتر بات کر لیتی کہ ڈیموکریسی میں جس ملک میں رہتا ہوں، یہاں تو ڈیبیٹس جو ہیں، جو پریزیڈینشیل ڈیبیٹس ہیں، وہ بڑی یونیورسٹیوں میں ہی ہوتی ہیں، اور طلبہ کو کیونکہ انگیج کرنا نا، فیوچر کی جو جنریشن ہے وہ لیڈر ہے اصل میں، تو ان کو لے کر آنا ہے. مگر ہمارے ہاں جو ہوا، مگر ہاں یہ قابل اعتراض ہے کہ وائس چانسلر ہے وہ کہتا ہے میرے قائد. تو ایک میں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا. پھر خان صاحب پشاور میں جو پہنچے اور علماء مشائخ سے وہاں بھی خطاب فرمایا، اور وہی چورن، وہی ریاست مدینہ، اور وہی خواب جو آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، روز دیکھتے ہیں. اور ایک جگہ اور وہ پہنچے، نعرے بازیاں، اور وہی چور چور چور. اور صاف لگتا ہے کہ اس قوم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہمیں پرانا چور نہیں چاہیے، نیا چور چاہیے، جو ڈاکو بھی ہو، جو بے شرم بھی ہو، بے حیا بھی ہو. کیونکہ وہ یہ حساب خود دینے کو تیار نہیں ہے کہ القادر ٹرسٹ کو 450 کنال زمین کیسے ملی، 50 ارب روپے کی جو چھوٹ دی گئی، جو برطانیہ نے ہمیں واپس کیے بلیک منی کے، ریاض ملک کے، وہ واپس کیوں دے دیے گئے. اور درجنوں ساری پورا توشہ خانہ سے لے کر سینکڑوں چیزیں ہیں، چینی، آٹا، دواؤں کی جو ان کے عامر کیانی نے کی. میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ میرے ایک دیکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ لکھ کر بھیجا، میں وہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ اچھا فرد، اچھا خاندان اور اچھی قوم وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی ہمدرد ہو، جو لوگوں سے محبت کرتے ہو، جو ان کے دکھ میں شامل ہو. آپ خان صاحب کو غور سے دیکھیں کہ ٹونی بلنکن جس انداز میں بیان کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں وہاں، مگر یہ لیڈر جو قوم کا اس وقت پاپولر لیڈر کہلا رہا ہے، وہ ایک بار پلٹ کر نہیں گیا. اسے صرف انتخابات چاہیے، ڈوبے ہوئے لوگوں سے ووٹ چاہیے، بے چھت لوگوں سے ووٹ چاہیے، بھوکے پیاسوں سے ووٹ چاہیے. کہ ایک دو بچے دکھائے ٹی وی پر جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، 8-10 سال کے. ان سے پوچھا کہ اتنی گرمی میں تم مچھلیاں پکڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ مچھلیاں پکڑ کے ہم پکا لیتے ہیں، بھون لیتے ہیں، تو اس سے پیٹ بھر رہے ہیں کہ ہم تک امداد نہیں پہنچی. آپ اتنی امداد جا رہی ہے کیونکہ اب تو سائیڈوں سے خبریں آنے لگی ہیں نا کہ امداد بکنا بھی شروع ہو گئی ہے. بہت برے حالات ہیں. اچھا پھر آپ کے حالات یہ ہیں حکومت کے کہ سینٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ اسپیکر کو اور سینٹ چیئرمین کو جب وہ باہر جائیں گے تو پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف دی کنٹری کا اسٹیٹس ملے گا، پروٹوکول ملے گا. آپ ان کی بھوک دیکھیں، ان کی طمع دیکھیں، ان کی حرص و ہوس دیکھیں کہ یہ پروٹوکول کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. اور دیکھیں سیاست تو بیسیکلی ایک مقدس کام تھا نا، انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ڈیموکریسی.
بہت ایڈریسیبل ہے باقی دنیا میں بھی، مگر یہاں تو شرم کی آخری حد پر اتر گئے ہیں لاکھ لوگ اس معاملے میں. میں عمران خان کی بات کو ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی اچھی بات بھی تو کرتا ہے، گو کہ وہ اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں. کہ انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک سٹنگ وزیر خزانہ بھاگ گیا تھا اور ایک پرائم منسٹر چھوڑنے گیا تھا اسے، اور وہ 5 سال کے بعد آتا ہے. 5 سال تک اس کو نے اوت تک نہیں لیا سینٹ میں، اور وہ آتا ہے وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سدھار لے گا. مگر میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کچھ نہیں سدھرنے والا. آپ کی فوڈ سیکیورٹی بھی ختم ہو گئی ہے. آپ کہیں دیکھیں سڑک کراچی، کل 2-3 جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کے، وہ بیچارے جتنا بول سکتے تھے اتنا ہی بولا انہوں نے. کہ انہوں نے اتنا کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم کن حالات میں رہتے ہیں. ان کا کراچی کی کوئی ایک سڑک باقی نہیں ہے، کوئی ایک سڑک. اور یہ حکومت بتا رہی کہ سندھ میں کوئی سڑک نہیں بچی، نیشنل ہائی وے سے لے کے کوئی ریلوے ٹریک نہیں بچا. جب آپ کی سپلائی ہی رک گئی، جب راستے ہی بند ہو گئے، آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے، تو وہ اکانومی کوئی درست کر سکتا ہے؟ وہ 10 روپے جو گرے ہیں، پوری دنیا کو غور سے دیکھیں. کموڈیٹیز کے ریٹ بھی گر رہے ہیں تیزی سے. کب دنیا نارمل ہونے جا رہی ہے نا کووڈ کے بعد، ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، یورو بھی گرا ہے، پوری دنیا کی کرنسی گری ہے. اور 2-3 دن میں اسٹاک ایکسچینج پوری دنیا میں بہتر ہوئی ہیں. تو اس اینگل سے دیکھیں. یہ میں 2 دن تک میں نے ساکھ ڈار پہ بات کی، مگر میں بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں بیچ میں کہیں اور موضوع نکل جاتا ہے. کہ یہ آج کی معیشت ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے. یہ اولڈ فیشن آدمی ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، یہ اکانومسٹ تو ہے ہی نہیں. آج امریکہ کو دیکھیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، تو ایک بڑی تعداد آپ کو ینگ لڑکیوں کی، ینگ لڑکوں کی ملے گی جو پورا سسٹم چلا رہے ہیں. ٹونی بلنکن بھی انہی میں آتے ہیں کہ ینگ لڑکے نہیں ہیں، مگر ینگ کاؤنٹ ہوتے ہیں امریکہ میں. ارلی 40s mid 40s تک کے لوگ جو ہیں وہ ینگ، میچور ینگ کہلاتے ہیں. تو بوڑھے بھی ہیں، مگر جو آپ کو سسٹم چلاتے ہوئے نظر ملیں گے نا، دکھائی دیں گے، وہ سب ینگ بچے ہیں، لیٹ 30s میں، ارلی 40s میں. آپ کے جو کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں، آپ کے یہاں وہ لوگ، کیونکہ قبضہ ہے نا مکمل. تو آپ اسحاق ڈار سے جو یہ امیدیں، دیکھیں سب کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے، تو ان سے غلطیوں پہ غلطیاں کرا رہے ہیں. وہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بہت پریشان ہیں، اور اب وہ جب آئیں گے تو پنجاب کی حکومت وہ کسی نیک نام آدمی کو خاندان سے باہر دیں گے، مگر اپنی بیٹی کو آگے لائیں گے. جسے یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جمہوریت میں یونیورسٹی ایک لیڈر جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نعرے کے کیا لگے اور وائس چانسلر کیا حرکتیں کر رہا تھا، مگر یہ کہنا کہ وہ گیا کیسے. وہ خاتون آپ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے، جو میڈیکل کے اس کے جو واقعات ہیں وہ پڑھ لیں. مجھے شرم آتی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا. پھر لوگ کہتے ہیں ذاتیات کی بات کرتے ہیں، مگر جو کلچر خان صاحب نے ڈیولپ کر دیا ہے، لندن سے لے کے روز نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو اور جو جو اسمبلی میں ابھی ہوا ہے اسحاق ڈار کے، اس سے بولنا چاہیے تھا، بالکل بولنا چاہیے، مگر جو لہجے تھے، جو طریقہ کار تھا، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مطلب جمہوریت میں آپ پوری تنقید کریں. میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ اسحاق ڈار پاکستانی معیشت کے لیے کوئی سازگار چیز پیدا نہیں کر سکے گا، اور اس کا آنا ایک شرمندگی کی بات ہے. اور یہ اتحادی حکومت جیسے خود وزیر اعظم بن گئے، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، وہاں سے عمران خان کو پاپولیٹی ملی. اور عمران خان کا جھوٹ سر چڑھ کر بولتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ آدمی جھوٹا ہے. سب کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست مدینہ نہیں جان رہی. میں ان کے اراؤنڈ کے لوگوں کو جانتا ہوں جو جو سے لے کے، چھوڑے میں ذاتیات پہ نہیں آتا، مگر وہ ریاست مدینہ کی حمایت کرتے. وہ سنا تھا نا کسی خطاب کے موقع پہ، خان صاحب کے جلسے کے موقع پہ سوری پیچھے سے کر رہا تھا، سوری تھا میرے خیال میں، کہ وہ تڑکا لگا دیں، مذہب کا تڑکا ٹچ دے دیں، مذہب کا ٹچ دے دیں. تو اب خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مذہب بہت زیادہ بک رہا ہے، تو انہوں نے وہ نشہ بڑھا دیا ہے. اس کا چورن، وہ جو تقریر کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی، اس میں 20 منٹ وہ مذہب پر اب بات کرتے ہیں. اور وہی کہانی ہے کفار مکہ اور مدینہ اور جنگ احد، جنگ
بدر کامیابی اور فلاحی ریاست اور امریکہ اور نیدرلینڈ اور ناروے اور اسکینڈینیویا اور برطانیہ فلاحی ریاستیں ہیں، مگر اس کی سوشو پولیٹیکل نارمز پر بات نہیں کرتے. وہ نہیں بتاتے کہ انصاف جو ہے کہ آپ عدالت میں کل ہی کہلوادیا کسی مقدمے میں پیش ہونا تھا کہ جی وہ نہیں آ سکتے، وہ لاہور گئے ہیں. اس عمران خان سے پوچھیں کہ کیا کسی مہذب معاشرے میں جہاں انصاف ہوتا ہو ایک عام آدمی کے مقابلے میں لیڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کہیں بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا؟ یا تمہارے معاشرے میں یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک عام آدمی کسی وکیل کو بھیج دے کہ وہ میں نہیں آ رہا، میں کہیں گیا ہوا؟ یہ آدمی صرف آپ کے لیے انصاف کی باتیں کرتا ہے، دشمنوں کے لیے. سب کو پتہ ہے، اور مجھے بتانے والوں نے یہ بھی بتایا واللہ عالم بالصواب کہ یہ جو آڈیو آئی ہے نا نواز شریف کی، شہباز شریف کی اور ان کے پرنسپل سیکریٹری توقیر شاہ کی، وہ انڈیا سے مشینیں منگوانے کے حوالے سے مریم نواز کے داماد کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ پابندی صرف مریم نواز کے داماد کو نقصان پہنچانے کے لیے، نواز شریف خاندان کو نقصان پہنچانے اور دکھانے کے لیے وہ پابندی لگوائی گئی تھی. ورنہ یہ پاسبل ہے کہ لوگوں نے مشینری منگوائی، 60% آ گئی اور 40% جب رہ گئی تو آپ نے کہا کہ نہیں ریاست کی پالیسی چینج ہو گئی، اب آپ نہیں منگوا سکتے، جو چاہیں کریں بھاگ جائیں. یہ ہے خان صاحب. میں آپ سب جانتے ہیں کہ میں ان کی کسی سیاسی اس کا نظریات کا حمایتی نہیں ہوں، نواز شریف خاندان کا یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی، مگر جو سچ ہے، جو کہنے والی بات ہے، جو آرگومنٹ ہے پراپر، جو لاجیکل ہے کہ اگر 60% مشینری آ گئی ہے تو آپ 40% رکوا کے انہیں برباد کر دیں گے، آپ پھر امید کریں گے کہ لوگ آپ کے یہاں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے. بات یہ ہے کہ جو بدتمیزی اس ملک میں پھیل چکی ہے نا، اور جو خدشات ہے، اب یہاں پر سائیڈوں پہ مختلف گروپ کہنا چاہیے، سوری گروہ کہہ رہا ہوں، گروپ بیٹھ رہے ہیں. اور ابھی یونائٹڈ نیشن کی سیشن کے دوران ہی کچھ ایسے سیشن بھی ہوئے جو لوگوں نے بتایا جہاں یہ بہت اوپن ڈسکشن ہوئی کہ دیکھیں پاکستان کو اب بینک کرپٹ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ $45 بلین ایک سال میں تو کوئی نہیں دیتا. نہ یہ سڑکیں بنا سکتے ہیں، نہ یہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں گھر بنانے میں، نہ لوگوں کے ایون فوڈ پورا نہیں دے سکتے، خیمہ نہیں دے سکتے، اور نہ دنیا ان کو اتنی بڑی مدد دے گی کہ وہ سعودی عرب اور باقی ملک جو آپ کے ریزروائر میں کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیتے ہیں، اور ان شرائط پہ کہ اگر آپ بینک کرپٹ کر گئے تو ہم پھر بھی وصول کریں گے، وہ آپ کو اتنی بڑی مدد کریں گے. یا امریکہ کے کل کے بیہیویئر سے پتہ چل گیا نا، آپ یوکرین نہیں ہیں، آپ سے اتنے بڑے مفادات نہیں ہیں، ان کا کھیل ختم ہو چکا. اور یہ کاروبار ہے ریاست جو ہے کہ آپ سے کتنا فائدہ ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ہم اپنے سگے بھائیوں کو دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو، اگر فالتو پیسہ موجود بھی ہو کہ یار چلو یار یہ ان کو ضرورت ہے تو سارا اٹھا کے دے دو، کوئی نہیں دیتا. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ بینک کرپٹ ہوں گے، اور بینک کرپسی کے بعد پھر صومالیہ کی طرح ہوگا کہ جو جہاں پر حکومت کی ریٹ ختم ہو جائے گی، جس کا جہاں بس چل رہا ہوگا، کہ جیسے صومالیہ میں ہے کہ جو گروہ جتنا طاقتور ہے وہاں پر اس کا کنٹرول ہے. پھر اس کے بعد جو ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے، جو آخری انٹرویو میں کہا تھا کہ پہلے تو عالمی مالیاتی ادارے اپنی شرائط پر، ان کے جغرافی کی شرائط پر انہیں قرض دیں گی، اس خطے میں میدان کارزار لگے گا بین الاقوامی ممالک کا، قوتوں کا، اور پھر اس خطے کے حصے جب یہ دستوں گریباں ہوں گے تو پھر اس کے حصے بکھرے ہوں گے. اب وہ باتیں میرے منہ میں خاک، وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ مولانا ابوالکلام آزاد جس کے ساتھ ہمارے قائد اعظم نے، جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں، محمد علی جناح نے کیا کیا تھا، اور ان کے حواریوں نے کیا کیا تھا، جو آج عمران خان کے حواری اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں، میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عمران خان کے حامی جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کی تذلیل اور توہین کر رہے ہیں، یہ محمد علی جناح کا ورثہ ہے، جو اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ روا رکھتے تھے. مولانا عبدالکلام آزاد جیل میں تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی کلکتہ میں تدفین ہونے لگی، تو جناح کے سیاسی حواریوں نے ان کو یہ کہہ کر مسلم قبرستان میں
دفن کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں کہ مولانا چونکہ کانگریس میں ہیں لہٰذا ان کی اہلیہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتی۔ پھر جب مولانا جیل سے رہا ہوئے تو شملہ کانفرنس کے دوران ان کا جناب جناح سے آمنا سامنا ہوا تو مولانا نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جناح نے ہاتھ کھینچ لیا اور مولانا سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت تک نہ کی۔ مولانا ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جب ان کی ٹرین علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو جناح کے حواریوں بالکل اہل یوتھ کی طرح حامیوں نے مولانا جس کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اس پر تھوکنا شروع کر دیا۔ عمران خان اور اس کے حواری عین جناح کی شاندار روایت پر عمل پیرا ہیں کہ ہم نے جو بویا تھا وہ کاٹنا تو ہے۔ میں اپنا ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد انورٹڈ کامہ میں اس کی حفاظت کرے کہ جہاں ٹرانسجنڈر بل آنے کے بعد خواجہ سراؤں کو گھیر کے مارا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 5 خواجہ سراں مارے گئے ہیں مختلف علاقوں میں، آج سوابی میں مارا گیا ہے اور انہیں جینے کا حق بھی نہیں دے رہے۔ انہیں ایک بل پاس ہوا ہے جو روٹی کھانے کے لیے ہے کہ وہ کہیں زندہ رہ سکیں، باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں، ہمیں وہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو ایسی زمین جہاں اتنا ظلم ہو وہ محفوظ بھی رہے تو کیسے رہے؟ اللہ حافظ۔